बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर एंड ईद मुबारक आप सबको, हम सब की तरफ से, लाहौर रंग की पूरी टीम की तरफ से, इसके साथ साथ मेरी मॉर्निंग शो की पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़ हैं, जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ पर ट्रेंड ये होता है कि पहले दिन आपको जो कसाई है ना वो मुश्किल से मिलता है, दूसरे दिन सबको सौखा मिल जाता है, यानी कि आसानी के साथ मिल जाता है। बट बहरहाल वी होप कि आपका जो आज का दिन है वो भी कल की तरह जो है वो खुशगवार गुजरे, अच्छा गुजरे, मिलते मिलाते गुजरे। ईद मिलने के साथ साथ ऑब्वियसली आपने गरीब गुरबा का भी ख्याल रखना होता है, तो यस, अपने फ्रीजर्स को नहीं भरना बल्कि अपने सराउंडिंग्स में जितने भी डिज़र्विंग लोग हैं उनमें भी जो गोश्त है वो लाजमी तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस तरह से हमें इस्लाम ने भी एक तरीका जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। इस सब के साथ साथ जब हम बकरा ईद की बात करते हैं, ईद उल अज़हा की बात करते हैं, तो ये ईद हमें सेक्रीफाइस सिखाती है, ये ईद हमें ईसार और कुर्बानी सिखाती है। एक तो कुर्बानी है जनाब एक अल्लाह की रज़ा के लिए, एक बहुत बड़ा जज्बा है जिसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद भी थी और जिसको तमाम मुसलमान जो हैं वो ईद उल अज़हा पे फॉलो भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इस ईद के पर्सपेक्टिव को, इसकी लर्निंग को देखें, सो जहाँ पर भी ज़िंदगी में भी कोई भी ऐसा मौका, कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर हमारी तरफ से किसी रिश्ते को बचाने के लिए या किसी वर्क प्लेस पर हमारी तरफ से थोड़े से सेक्रीफाइस की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए और हमेशा ये नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि कोई आगे बढ़े और कोई सबसे पहले आके इनिशिएटिव ले, कोई पहला बंदा हो जो सेक्रीफाइस करे और हम सेकंड बने। नहीं, किसी एक को कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है और कोशिश करें कि वो रिश्ता बचाने वाले या वो सिचुएशन को बेहतर करने वाले आप हों और आपकी एफर्ट से, आपके सेक्रीफाइस से जो है चीज़ें बेहतर होती चली जाएं। और इस सब के साथ साथ अगर हम एक वसी तर मुफाद में देखें, लाइक अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, मुल्क की बात करें, तो तमाम तासुबात एक तरफ रख कर और तमाम जिस किस्म की भी लाइक आपके दिल में कोई खलिश है या इसके साथ साथ आप किसी के खिलाफ कोई बुग़्ज़ रखते हैं, तमाम तर चीज़ें एक तरफ रख कर और इकट्ठा होकर और एक वसी तर मुल्क के मुफाद में सेक्रीफाइस करना, ये भी हमें ईद उल अज़हा ही सिखाती है। सो यस, ये हमारी टीचिंग्स हैं, इनको लाजमी तौर पर फॉलो करना चाहिए। आज की आपकी ईद का जो सेकंड डे है, इसको खुशगवार बनाने के लिए हमारे साथ बहुत ही डाइवर्स किस्म के, डिस्टिंग्विश्ड किस्म के हमारे साथ शो में मेहमान भी मौजूद होंगे। बट उनका तारुफ करवाने से पहले मैं आज बताती चलूं कि हमारी इस ट्रांसमिशन को खुसूसी तौर पर स्पॉन्सर किया है ज़ीरा प्लस ने, और ज़ीरा प्लस चाय और गुफ्तगू का प्लस है ज़ीरा प्लस। मज़ीद ये कहते हैं कि चाय का मज़ा बिल्कुल नहीं ज़ीरा प्लस के बगैर, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी चाय का मज़ा दोबाला हो और आपकी चाय अधूरी ना रहे, सो इसके लिए चाय के साथ ज़ीरा प्लस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि चाय पर आप एक बड़ी अच्छी किस्म की कॉन्वर्सेशन करें और ऐसी कॉन्वर्सेशन हो जिसके गुजरने का पता ही ना लगे, तो तब भी ज़ीरा प्लस का होना साथ लाजमी तौर पर जो है वो इसेंशियल है। तो जनाब चाय और गुफ्तगू का प्लस है ज़ीरा प्लस। सो आज की हमारी ट्रांसमिशन को खुसूसी तौर पर स्पॉन्सर किया है ज़ीरा प्लस ने। आज अपनी इस ट्रांसमिशन में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, इनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ सबसे पहली जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आप इनको मेरे मॉर्निंग शो में भी बड़ा फ्रीक्वेंट देखते रहते हैं जब हम बिज़नेस कम्युनिटी की बात करते हैं, उनके चैलेंजेस की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। सो हमारे साथ ये हमेशा से मौजूद होती है, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फरीहा यूनुस साहिबा, आज हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। थैंक यू सो मच फरीहा साहिबा एंड गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मूविंग फॉरवर्ड मैं फिर आपकी तरफ बाद में आती हूँ कि आपका पहला दिन ईद का कैसा गुजरा। अगली जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है, इनका भी तारुफ करवाती चलूँ। ये भी आप मेरे मॉर्निंग शो में इनको ऑफ एंड ऑन देखते रहते हैं, लोगों को खूबसूरत एक्चुअली में बनाती हैं। हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर अरीज इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक नए अंदाज में आज हम इनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीज फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर एंड स्पेशली इन आवर ईद ट्रांसमिशन। ईद मुबारक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और मज़ीद आगे बढ़ते हुए हमारे साथ तबला नवाज मौजूद हैं अब्दुल्ला, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक।
بالکل ٹھیک. سو فریحہ صاحبہ سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی. مطلب نارملی جو خواتین کا عید یہ عید الاضحیٰ ہوتی ہے, ویسے تو نارملی کسی بھی آپ عید کی بات کر لیں, چھوٹی عید ہو یا بقرہ عید ہو, خواتین کی مصروفیت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ گھر میں آنے والے مہمانوں کو خواتین نے انٹرٹین کرنا ہوتا ہے, یا ان کی جتنے بھی کھانے پینے کا یا جو گھر میں کوکنگ ہوتی ہے سب کا دھیان خواتین نے رکھنا ہوتا ہے. لیکن یوزولی جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے, بقرہ عید ہوتی ہے, اس پہ زیادہ ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے, کام زیادہ بڑھ جاتا ہے. سو آپ کا پہلا دن عید کا کیسا گزرا, کتنا مصروف گزرا, اور نارملی ایکٹیویٹیز کیسی ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, عید جو ہوتی ہے وہ ایک خوشیاں لے کر آتی ہے ہمیشہ اپنے ساتھ, اور فیملی ساری اکٹھی ہوتی ہے. فرسٹ ڈے عید کا ہمارا فیملی کے ساتھ ہوتا ہے, سب اکٹھے ہوتے ہیں اور بریک فاسٹ سے سٹارٹ لیتے ہیں. اور مطلب چھوٹی عید ہو تو بریک فاسٹ صرف چلتا ہے, بٹ اس عید پہ قربانی سب سے پہلے ہوتی ہے, اور ارلی مارننگ ہم لوگ قربانی کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد بس ساری فیملی سارا دن اکٹھی ہوتی ہے. اور اس عید پہ تو بہت زیادہ پھر وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, خواتین کا کام زیادہ ہوتا ہے. پھر کوکنگ ساتھ شروع ہو جاتی ہے, کوئی شام ہوتی ہے باربیکیو شروع ہو جاتا ہے. تو وہ یہ سارا دن عید کا اسی چکر میں گزر جاتا ہے, اور خواتین اس میں بہت بزی رہتی ہیں. جو کہ مرد بھی جو شوق رکھتے ہیں کوکنگ کا وہ ڈیفینیٹلی ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, بٹ خواتین پہ زیادہ. لیکن اس عید پہ جب ہم بقرہ عید کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر جو مرد حضرات ہوتے ہیں دے آر سو مچ بزی کہ کوئی اچھا کسائی مل جائے, وقت پر مل جائے. مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ریگولر کسائی جو ہر سال آتے ہیں تو وہ ان کو تو آسانی ہوتی ہے, لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن جاتا ہے جب ان کو وہ مل نہ رہا ہو. کیونکہ وہ اس عید پہ یہ ہوتا ہے نا کہ obviously ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے کسائی کی, اور اس میں کچھ لوگوں نے تو پرماننٹ اپنے کئی سالوں سے لگائے ہوتے ہیں, جس طرح ہمارا بھی یہی ہے, کافی سالوں سے ہمارا ایک ہی ہے, اور میرے فادر کے ٹائم سے وہی چلتا آ رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پرابلم نہیں ہوتا, ٹائم ہے ارلی مارننگ کا رکھا ہوا ہے, وہ پھر ہمارے سے فری ہو کے نیکسٹ اس کو آگے جانا ہوتا ہے. تو وہ یہ بات ہے کہ ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے اس دن کسائی کی, اور ہر بندہ مرد حضرات اسی پہ لگے ہوتے ہیں. اور وہ جب فارغ ہوتے ہیں بالکل فری ہوتے ہیں تو پھر خواتین کا وہاں سے کام شروع ہو جاتا ہے. جو خواتین بہت سی ایسے بھی ہوتی ہیں جن کے گھر کوکس ہوتے ہیں یا ڈومیسٹک ہیلپ ہوتی ہے, لیکن پھر بھی سپروائز تو ایک خاتون نہیں کرنا ہوتا ہے. سو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ کام. سپروائز کے علاوہ آپ کو پھر شوق بھی ہوتا ہے کہ آج ایک اسپیشل ڈے ہے, فیملی سب اکٹھی ہوئی ہوئی ہے, تو آپ کی اپنی بھی انپٹ ہونی چاہیے, آپ کا اپنی بھی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے, تو وہ ایک ہوتا ہے. لیکن میں یہ بلکہ ابھی آگے چل کر میں فریحہ صاحبہ سے, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عریج بھی موجود ہیں, کہ نارملی جو خواتین ورکنگ ویمن ہوتی ہیں ان کے لیے گھر کو بھی دیکھنا ایٹ ٹائمز کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے, لیکن کیا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر سے باہر بھی کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن گھر کا بھی خیال رکھ رہی ہوتی ہیں, اور ان چیزوں کو مینیج کرنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے, اس پر آگے چل کر بھی بات کریں گے. لیکن کمنگ ٹو یو ڈاکٹر عریج, ہاؤ ڈو یو سیلیبریٹ یور فرسٹ ڈے؟ ابھی تو چلے دوسرا دن کا آغاز ہے اور آپ اس وقت یہاں پر موجود ہیں, لیکن پہلے دن آپ کی کیا مصروفیت تھی, کتنا مصروف آپ کا دن گزرا؟ قربانی ہو گئی یا آج سیکنڈ ڈے ہوتی ہے؟ ہماری دونوں دن ہوتی ہے, فرسٹ ڈے بھی ہو گئی اور آج بھی ہو گئی ہے. اور مصروفیت ایز یوزول کچن میں, اور آپ جتنے مرضی ورکنگ لیڈی ہیں جو مرضی کر رہے ہیں, یہ دن میرا خیال میں وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی فیملی کے لیے ہوتا ہے, اور اس کی خوبصورتی بھی یہی ہے. اور صبح سے ظاہر سب سے پہلے تو قربانی کے لیے جو ایک دوڑ دلگی ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ہر بندے نے کلیجی کھانی ہوتی ہے. although I don't eat it, لیکن وہ بنانی پڑتی ہے, اور ماشاءاللہ سارے اکٹھے ہوتی ہے, پوری فیملی ہماری اکٹھی ہوتی ہے, اور سب کل ہوئے تھے, اور وہ اس کا ایک اپنا ہی مزہ. اور میرے خیال میں جو لوگ باہر رہ کر آئے ہیں نا, وہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. آپ ان چیزوں کو بہت مس کرتے ہیں, خاص طور پر باہر. پاکستان میں یہی ہے خوبصورتی کہ جو آپ کی فیملی آتی ہے, بیٹھتی ہے, جو مل کے ساتھ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی اپنی یہ خوبصورتی ہے. اور یہ میں آپ کی اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. ڈاکٹر عریج از دی اونلی سسٹر, ان کے بھائی جو ہیں وہ اس وقت امریکہ میں سارے سیٹلڈ ہیں, لیکن پھر بھی آپ کی جو محبت ہے یہاں, تو پھر آپ کے ہسبینڈ یہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کی فیملی ادھر ہے, تو اس لیے آپ یہ ایسی بات کر رہی ہیں. ورنہ نارملی ہمارے یہاں پر لوگوں کا کوئی بھی اگر باہر سیٹلڈ ہو اور اتنا کلوز لائک بہن بھائی ہو, فرسٹ آپ کے ریلیشنز ہیں, تو آپ کا بھی دل کرتا ہے آپ بھی وہاں پر ہی سیٹلڈ ہوں. آئی لو پاکستان. میں نے بہت ملک دیکھ لیے ہیں, اور آپ یقین کریں کسی ایک ملک میں بھی جا کر مجھے یہ کبھی نہیں لگا کہ نہیں مجھے کہیں باہر سیٹ ہونا چاہیے تھا. امریکہ ایون جانے کے بعد بھی when my friends used to call me کہ اچھا تم کیسا لگا امریکہ, تو میرے نہیں لاہور ہے. مطلب آئی ڈونٹ نو, شاید پاکستان سے محبت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں,
مجھے پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک لگتا ہی نہیں کہ دنیا میں. حالانکہ آپ کے پاس ہر طرح کی اپرچونٹی تھی کہ آپ وہاں سیٹل ہو سکتی تھی, لیکن پھر بھی آپ کی پریفرنس جو تھی وہ پاکستان تھی. لیکن جہاں پہ ہم پکوانوں کی بات کر رہے ہیں, مصروفیت کی بات کر رہے ہیں, بیکاز میرا آپ سے ایک بڑا قریبی تعلق بھی ہے, میں آپ کو وزٹ بھی کرتی رہتی ہوں, سو مجھے آپ کے ہسبینڈ بھی بتاتے رہتے ہیں اور آپ خود بھی کہ آپ نے اتنا کتنے کلو لاسٹ ٹائم حلیم بنائی تھی, اور اس طرح 130 kg, اور پھر اتنے زیادہ آپ نے قیمے والے نان لگوائے, اور وہ جو تمام چیزیں ہیں یہ نارملی مطلب خواتین جو ورکنگ لیڈیز ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہوتی, لیکن وہ کیا موٹیویشن تھی یا کیا ایسی چیز تھی جس نے ہمیشہ سے آپ کو کچن میں ان رکھا؟ یعنی آپ گھر بھی بہت اچھے سے مینج کر رہی ہیں, بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں, لیکن باہر بھی آپ اپنا کلینک بھی بہت اچھے سے رن کر رہی ہیں. وہ میں بزرگوں کی بات پہ عمل کر رہی ہوں نا, کہ اگر آپ نے دل کے راستے تک پہنچنا ہے تو آپ کا جو راستہ ہے وہ معدے سے ہی ہو کے گزرے گا. اچھا, تو ظاہر ہے بچے بھی میرے آگے سے, وہ بھی لاہوری ہیں تو ان کا بھی وہیں سے ہی راستہ ہونا ہے, تو وہ تو میرے خیال میں ایک مسٹ ہے. اور ماشاءاللہ میری ان لاز کی فیملی از این ایکسٹینسو فیملی, ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں. جو ہمارا آپس میں جو اس وقت ہم پکانے کے بعد جو آپس میں بیٹھتے ہیں وہ ایک ظاہر ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. پلس جس طرح سے میرے بچے یا میرے ہسبینڈ اپریشیٹ کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. یہ میرے خیال میں کوئی بھی اگر ورکنگ لیڈی ہے اس کی ہمیشہ سے پریفرنس, پہلی پریفرنس اس کا اپنا گھر ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا پروفیشن آتا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ اپنے پروفیشن میں اسی لیے سیٹسفائیڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ گھر سے مطمئن ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کے گھر کو دیکھو تو وہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ ایک بڑے والا رول بھی پلے کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی ایک بہت زیادہ چیز ہوتی ہے, آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ سب جو فیملی ممبرز ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پاس آنا ہے. اسی طرح فریہ ہر گھر کا ایک بڑا ہوتا ہے, ہر گھر کا ایک ہوتا ہے, ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے, اور اس کو پھر وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ سب لوگ مل کے بیٹھیں, مل کے کھائیں. obviously فیمیلز کا بھی ہوتا ہے کہ ہماری فیملی ہے, بچے ہیں, میاں ہے, فادر ہے, بھائی ہیں, سب وہ بھی خوش ہوئیں. ڈیفینیٹلی جب فیمیل کوکنگ کرتی ہے ذائقہ ہے. آپ کو ویسے شوق ہے, بیکاز آپ تو مجھے ویسے تھوڑے دن پہلے ہی پتہ لگا کہ فریہ صاحبہ اور میرا کالج جو ہے وہ ایک ہی تھا, بیچ مختلف تھے لیکن کالج ایک تھا, لیکن وہاں پر بھی یہ چیزیں تو سکھائی جاتی تھیں آپ کو اوور آل پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو کس طرح سے لے کر چلیں, سب چیزیں. سو آپ کو آپ کے کالج کی اسٹڈی نے, کالج آف ہوم اکنامکس, کبھی سبجیکٹ نے یا کالج نے ہیلپ آؤٹ کیا؟ ہاں بالکل کیا, مگر یہ ہے کہ مجھے خود کو بھی بہت شوق ہے کوکنگ کا, اور میں نے کافی کورسز کیے کالج لائف میں بھی اور ایون اسکول میں بھی. جب میں گریڈ 9 میں تھی تو میں نے ایک انیشیلی بیسک ایک چائنیز کا میں نے کورس کیا کوکنگ کا, اور میرے فادر کو بہت شوق تھا کہ میں کھانے اچھے بناؤں, اور وہ بھی ان کو اچھے کھانے کا بھی بہت شوق تھا, تو ان کو یہ بھی تھا کہ میں بھی سیکھوں اور میں خود بناؤں اور ہوم میڈ ہو ہر چیز. تو وہ اسی طرح ہماری وہی ریت ہے, وہی ٹرینڈ ہے گھر میں کہ میری مدر شی از اے ویری گڈ شیف, اور وہ بناتی ہیں کلیجی جس طرح کل بنی عید پہ, تو میری مدر ہی بناتی ہیں وہ. اچھا. ہاں, ان کا سب کو انہی کے ہاتھ کی پسند ہے, تو اسی طرح لنچ بھی وہی بناتی ہیں عید والے دن, تو وہ بڑا ہمیں مزہ آتا ہے کہ اپنی مدر کے ہاتھ کا کھانا مل جائے. یہ باتوں کا سلسلہ تو یوں ہی جاری رہے گا, لیکن ہمارے ساتھ جو ہمارے تیسرے مہمان طبلہ نواز عبداللہ جو ہے اس وقت شو میں موجود ہیں, ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. عبداللہ, آپ نارملی کیسے عید مناتے ہیں؟ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی بھی دوڑیں لگی ہوتی ہیں کوئی کسائی ڈھونڈنے کی, یا نہیں آپ کے فادر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, صبح تو سب سے پہلے نماز, اس کے بعد جو قربانی کا سلسلہ ہے وہ, پھر کسائی ذات کے ساتھ کافی زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے, پھر فیملی میٹ اپس ہیں تھوڑے, اس کے بعد کچھ دوستوں کے ساتھ ٹائم گزار کے. How has been your first day? کیسا گزرا آپ کا عید کا پہلا دن؟ کتنا مصروف گزرا؟ قربانی کر لی یا آج کرنی ہے؟ نہیں, ہم نے کر لی تھی, فرسٹ ڈے قربانی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ طبلہ والا جو سین ہے اس کا آپ کو کہاں سے شوق آیا؟ انسپریشن کون تھی؟ کوئی ہوتا ہے نا, کوئی فیملی میں ہوتا ہے یا آپ کسی ایونٹس وغیرہ پر جاتے ہیں, بیکاز دس از سم تھنگ لائک ڈفرینٹ. جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کو نارملی گٹار کا ہی شوق ہم زیادہ دیکھتے ہیں, یا جن کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ ووکلسٹ بن جاتے ہیں, سنگرز بن جاتے ہیں. سو آپ کی انسپریشن کیا تھی, اینڈ وائی اونلی طبلہ, کچھ اور کیوں نہیں؟ میرے تو فیملی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے, مجھے شروع سے بچپن سے ہی شوق تھا, کیونکہ میں ایک تو فیملی میں محفل وغیرہ کافی زیادہ ہوتی تھی, قوالی کی ایونٹس وغیرہ. اس کے علاوہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے جو طبلہ نواز ہیں, استاد دلدار حسین خان صاحب, ان کو میں نے کافی زیادہ قوالی کے اندر ان کا قوالی کا طبلہ بڑا سنا ہے, اور وہ میری انسپریشن بھی ہیں. تو اس طبلہ میں نے اس لیے چوز کیا تھا کیونکہ ماحول اس طرح کا تھا, کافی زیادہ فیملی میں قوالی وغیرہ, تو بس اس لیے.
अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बातों का सिलसिला तो व्यूअर्स यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी मुझे ट्रांसमिशन में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपकी ईद को खुशगवार बनाएंगे इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आपकी ईद को खुशगवार बनाने के लिए हमारे साथ इस वक्त गुड मॉर्निंग लाहौर की इस खुसूसी ईद ट्रांसमिशन में मेहमान मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम ज़रा अगले सेगमेंट का आगाज़ एक परफॉर्मेंस के साथ करना चाहेंगे, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अब्दुल्ला आपसे कि मैं देखना चाहती हूँ कि आपका तबला और आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो प्लीज़ गो अहेड। मैं आपको पंजाब का कल्चर तबले के ऊपर सुनाऊंगा। ओके डन, बेस्ट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वंडरफुल। अच्छा, ये तो था पंजाब का कल्चर जिसकी आपने रिप्रेजेंटेशन मतलब यहाँ उसको चलें शोकेस किया वाया दिस तबला, लेकिन इसके अलावा भी और भी डिफरेंट कल्चर्स को आप तबले की सूरत में लोगों को सुना सकते हैं। सिंध की तरफ चलते हैं अब। सिंध की चलें, ये मैं थोड़ा सा गुफ्तगू कर लूँ, फिर उसके बाद हम जब ब्रेक पर जाएंगे तो ब्रेक पर जाने से पहले फिर हम सिंध का कल्चर मैं चाहूँगी कि आप तबले के ज़रिए हमारी ऑडियंस तक पहुँचाएं। अच्छा फरिया साहिबा, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये करना चाहूँगी कि यू हैव बीन सो एक्टिव, जब आप हमारे शो में भी आती हैं तो अपने आप को बहुत अच्छे अंदाज में कैरी करना, फिर डिफरेंट लोगों के साथ सोशलाइजिंग, फिर अपने बिजनेस को देखना, सब चीज़ें, फिर उसके अलावा एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके अपने बच्चे भी हैं। सो ये हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ इट, यानी कि एक प्रोफेशनल लाइफ, एक करियर, एक बिजनेस, फिर उसके अलावा सोशलाइजिंग, फिर उसके साथ साथ घर को भी देखना, जो कि हर खातून की सबसे पहली तरजीह बन जाती है जब शादी होती है। सो कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, डिफ़िकल्ट तो होता है ऑब्वियसली कि आपने घर भी देखना है, आपने बाहर भी जा के अपना काम भी देखना है, फिर बच्चों को भी मैनेज करना है, और बच्चे भी डिफरेंट एज के बच्चे, उनकी डिफरेंट डिमांड्स। बट मैं समझती हूँ मल्टीटास्किंग आनी चाहिए हर इंसान को, अपने पे एक खुद एतमादी होनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप देखें जिस काम को मुश्किल समझेंगे ना, और वो इजी भी होगा, तो आप उसको नहीं कर सकेंगे। अगर आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी अपना एक टारगेट बना लेंगे ना कि नहीं मुझे अचीवमेंट इसमें करनी है, तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। तो बस थोड़ा सा मैनेजमेंट पे फोकस करना होता है। अच्छा, जब आपकी शादी हुई, अभी कितना अरसा हो गया शादी को? मेरा माशाल्लाह बेटा 23 इयर्स का है, यानी कि 24-25 साल तो हो गए होंगे शादी को। सो फिर हमारे यहाँ पर एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है कि जो ख़वातीन होती हैं, वर्किंग वुमेन होती हैं, वो शादी के फ़ौरन बाद थोड़ा सा ब्रेक लेती हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करती हैं। तो क्या आपने भी वो ब्रेक लिया, या आप साथ साथ चीज़ों को लेकर चलती रहीं? और क्या आप हमेशा से ऐसी थी, या आपकी ज़िंदगी में भी कोई चेंजेस आए? नहीं, देखें मेरा ये था कि आई यूज्ड टू वर्क एज अ ड्रेस डिज़ाइनर, ठीक है, और उसमें मैं ऑन एंड ऑफ करती थी काम, परमानेंट नहीं था मेरा, बस वो शौक से कर लिया, बच्चे भी छोटे थे और वो इस तरह का, तो इतना परमानेंटली मैंने नहीं किया। आई एम अ सिंगल पेरेंट नाउ। तो बस उसके बाद जब मैंने बच्चे रेज़ किए और बच्चे बड़े हुए थोड़ा सा, तो मुझे फ़ील हुआ कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे पास टाइम है, क्योंकि बच्चे ए लेवल्स ओ लेवल्स के बाद फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, तो वो बिज़ी हो गए बहुत। तो फिर मुझे था कि अब मुझे कुछ बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए, तो फिर मैंने अपने बिज़नेस का स्टार्ट लिया। और आप अपनी ट्रैवल एजेंसी है ना आपकी, लेकिन देखें एक डिफरेंट कॉलेज से होना जिसमें इस किस्म की कोई एजुकेशन नहीं थी, वहाँ पे 5 मुख्तलिफ फील्ड्स थी, इंटीरियर्स था, फैशन डिज़ाइनिंग, मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन उसमें ये वाली चीज़ कहीं नहीं थी। नहीं थी बिल्कुल। आई एम अ वेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। लेकिन आपको ये कैसे शौक आया, और फिर इसके लिए चीज़ों की नो हाउ होना? ट्रैवलिंग बहुत थी मेरी, शुरू से ही बहुत है ट्रैवलिंग।
تو اس میں مجھے شوق تھا کہ جگہ دیکھوں، ایکسپلور کروں، نو ہاؤ ٹریولنگ کی. تو بس مجھے پھر چانس ملا ٹریول ایجنسی کا، تو پھر میں نے وہ بنا لی. اب میں ڈفرینٹ ایک اور فیلڈ میں بھی ہوں، ریئل اسٹیٹ میں بھی ہوں. آئی ایم ورکنگ ود ٹرکش کمپنی ان ریئل اسٹیٹ ان ٹرکی، اینڈ آئی ایم ورکنگ ود دبئی کمپنی ان دبئی ان ریئل اسٹیٹ. تو میرا ڈفرینٹ فیلڈ ہے. آبویسلی جب آپ چلتے ہو تو یس ملٹی ٹاسکنگ. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل. اور ڈاکٹر عریش، مطلب یہی اس طرح سے یہی میں سوال آپ سے بھی کرنا چاہوں گی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے گھر کو ساتھ لے کر چلنا، پھر ایک اپنی پروفیشنل لائف کو، جو آپ کے کلینک کی ذمہ داریاں ہیں یا کسی اور عورت کی بھی آبویسلی جو اس کے پروفیشنل سے ریلیونٹ رسپانسبلٹیز ہوں گی، ان کو فلفل کرنا. تو کتنا مشکل یہ ہوتا ہے؟ الحمدللہ میں بہت لکی ہوں کہ میرے پارٹنر بہت زیادہ ہی از ویری ویری سپورٹیو. اور ڈیفینیٹلی اگر آپ کا لائف پارٹنر سپورٹ نہ کرے تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ ایزیلی ان چیزوں کو آگے لے کر چل سکتے ہو. ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور وہ بھی کام کر رہے ہیں تو آپ ان کی مشکلات کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ آپ کی مشکلات کو سمجھتے ہیں. تو بڑے آرام سے، جس طرح جنرلی میرا خیال میں جس طرح کہتے ہیں کہ زندگی کے دو یا گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایگزیکٹلی آپ کو ایسا ہی فیل ہوتا ہے. اور جہاں پر بھی اگر ایک بندہ کہیں پہ کمزور پڑ بھی رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے. لیکن دیکھیں، میں ایک یہ ہمارے یہاں پر بیکاز وی لیو ان اے پیٹریارکی کلچر، یہاں پر ہمارے یہاں پر مرد جو ہیں وہ اپنی اتھارٹی جتانا، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. ان کو ایک خاتون ایسی چاہیے جو پڑھی لکھی بھی ہو، جو گرومڈ بھی ہو، جو کام بھی کرتی ہو، جو ویل ٹو ڈو بھی ہو، لوگوں کے ساتھ اس کو بات کرنی بھی آتی ہو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ پسند نہیں کرتا کہ وہ ہم سے کوئی کوشچن کرے. ہمارے یہاں پر موسٹلی جو ہم اگر پاکستانی کلچر کی بات کریں، ایون انڈین بھی، بٹ ہم کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں سو یہاں پر یہ مینٹالٹی ہے. آپ ایک سکسیزفلی ایک چیز کو رن کر رہی ہیں، کلینک ہے آپ کا، پھر آپ کو لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرنا، ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پر جانا، آپ کے ہسبینڈ بھی ایک اچھی پوسٹ پر ہے. تو کبھی آپ کو یہ فیل نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں پر جو مرد ہیں وہ تھوڑا سا انسیکیور بھی ہونے لگ جاتے ہیں؟ اور اگر کہیں پر انسیکیورٹی آتی ہے تو ایک خاتون کو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے ٹو میک ہر پارٹنر انڈرسٹینڈ آل آف اٹ؟ دیکھیے، میرے اپنے خیال میں اگر ونس یو بیکم اے مدر تو سب سے پہلے تو آپ کا وہ رول ہوتا ہے. تو آپ کو ان اینی کیس آپ کے گھر، آپ کے بچوں کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ جو مرد ہیں وہ انسیکیور ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی بالکل ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ میرے کیس میں نہیں. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بات شروع ہوتی ہے آپ کے بچوں کی تربیت سے، کہ جب آپ کا بیٹا بڑا ہو رہا ہے تو جب اگر آپ کی ماں آپ کو اس کے بارے میں گروم کر رہی ہے، میں یہ ساری چیزیں کہوں گی، اللہ تعالیٰ میری ساس کو جنت نصیب کرے، بہت کمال خاتون تھیں اور میں نے آج تک ایسی عورت نہیں دیکھی. صحیح. مطلب جب بھی بات آتی تھی میری یا میرے ہسبینڈ میں تو شی آلویز یوز ٹو سے کہ تم ٹھیک ہو، یہ غلط ہے. اب وہ چیز جب ہے کہ ان کو یہ، اب انہوں نے اپنے بیٹے کے اندر یہ چیز ڈالی ہی نہیں کبھی شروع سے ہی کہ نہیں، اگر تم غلط ہو تو تم کبھی اپنے آپ کو غلط کہہ نہیں سکتے. تو اگر وہ غلط ہیں تو وہ اس چیز کو بھی مان لیتے ہیں کہ ہاں، اور ان میں وہ چیز نہیں ہوتی کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ فضول قسم کی ایگو، وہ ان میں ہے ہی نہیں. تو یہ چیزیں آپ کو بہت شروع سے، ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے یہ بہت کامن ہے، لیکن یہ آئندہ بدلنے کی ضرورت ہے. اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو نہ وہ عورت کامیاب نظر آئے گی اور نہ وہ مرد خوش نظر آئے گا. وہ گھر میں آپ کو سکون نہیں نظر آئے گا. وہ آپ کو تبھی سکون نظر آئے گا جب آپس کی آپ کی جو آپ کہہ لیں کیمسٹری بہت اچھی ہے، آپ ایک دوسرے کی پرابلمس کو سمجھ رہے ہیں. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل. یو آر ویری مچ رائٹ. اچھا عبداللہ، آپ اتنا سیریس ہو کے بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہوں گے کیا 2 خواتین اور بلکہ 3 خواتین میں بیچارہ اکیلا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ طبلہ جب آپ بجا رہے ہیں، سو ڈو یو ہیو اینی تھنگ ان یور مائنڈ کہ آپ نے اس کو کہیں پروفیشنلی لے کر چلنا ہے، یا صرف آپ اس کو ایسے ہی اپنے مطلب شوق کے طور پر لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اینڈ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم ان یور فیوچر؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا ایمز ہیں؟ کیا گولز ہیں؟ نہیں، اس کو پروفیشنلی تو میں نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ میں سید ہوں، تو اس معاملے میں اس کو ذرا اچھا نہیں سمجھا جاتا پروفیشنلی لے کے. تو بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے اس طرف آنا. جی بس اجازت مل گئی تو میں نے اس کو شوق کے طور پہ رکھ لیا، اور اس کے ساتھ فیوچر تو نہیں میں رکھوں گا بالکل بھی، کیونکہ میں فی الحال CS کر رہا ہوں یونیورسٹی آف لاہور سے. تو انشاءاللہ کمپیوٹر کی فیلڈ کے اندر ہی آگے کچھ کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، میں چاہوں گی وہ جو آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے طبلے کے ذریعے سندھ کے کلچر کی ریپرزنٹیشن کروں گا، سو پلیز. سندھ کا
वंडरफुल। आप इतना थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, जब मजा आने लगता है ये ठक करके बंद। बस थोड़ा सा ना टच देना होता है। अच्छा, वो कहते हैं ना थोड़ा हो और अच्छा हो, और वो जो थोड़ी चीज होती है वही ज्यादा लुत्फ देती है। जैसी जो चीज लंबी होती है ना, उसको जितना आप सुनते जाए तो वो मजा जो है ना वो मध्यम पड़ने लग जाता है। बट बहरहाल ऐसे ही हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, सो आई हैव टू टेक अ ब्रेक। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से ईद की इस खुसूसी नशरियात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, ब्रेक के बाद हमारे मेहमानों की फहरिस्त में इजाफा हुआ है, और जो हमारे नए मेहमान जिन्होंने अभी इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनको भी आप मेरे शो में बड़ा फ्रीक्वेंट देखते रहते हैं, जहां पर बिजनेस कम्युनिटी की बात हो, बजट ने आना हो। सो इनकी हर चीज़ पर बड़ी अच्छी कमांड, बड़ी अच्छी ग्रिप, और ये इतनी अच्छी बातें करते हैं कि एक दफ़ा मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि ये कितनी अच्छी बातें करते हैं, क्या ये वाकई ऐसे होंगे? और अगर ये वाकई ऐसे होंगे सो हम भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे हों। यानी कि आपका जो बर्ताव अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, या जो आपके काम काज से वाबस्ता, जिनके साथ भी आपकी एसोसिएशन होती है, उनके साथ हो। सो वन एंड ओनली लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन हम परेशान हो गए आपको यहाँ पर सूट में देख के। पहले तो बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, और खैर मुबारक, और अल्लाह ताला ऐसी ईदें पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बार बार रहें। और मैं तो ये कहता हूँ हर दिन ईद का होना चाहिए हमारे लिए इंशाल्लाह। और मुझे बड़ी उम्मीद है, मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह पॉजिटिविटी का जिस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, आएगा इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करेगा। और जहाँ तक मैं इस ड्रेस में हूँ, वो एक इवेंट से आ रहा हूँ, तो आपकी मेहरबानी, आपने बुलाया तो मैंने कहा फिर ऐसे ही चलें आप। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आज ईद का दूसरा दिन, पहला दिन आपका कैसा गुजरा? नॉर्मली दूसरे दिन आपकी क्या मसरूफियत होती है? कुर्बानी ईद के पहले दिन होती है, दूसरे दिन होती है, कितना मसरूफ आपका दिन गुजरता है? या ईद का दिन भी आप बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल ही सुन रहे होते हैं, हल कर रहे होते हैं? देखें, जो बिजनेस लीडर्स होते हैं उन्होंने तो मसाइल ही सुनने होते हैं। हाँ। और ईद वाले दिन मैं बकरों के मसाइल सुन रहा होता हूँ। अच्छा। आगे पीछे मैं अपनी कम्युनिटी के मसाइल सुन रहा होता हूँ। लेकिन जी, ईद का दिन बहुत मसरूफ़ गुजरता है। नमाज पढ़ी, फिर कुर्बानी की, और फिर कोई ना कोई आ जाता है। लेकिन जो है ईद उल अज़हा है वो कम मसरूफ़ गुजरती है, ईद उल फितर ज़्यादा मसरूफ़ गुजरती है। तो लेकिन अच्छा, ईद उल फितर आपकी ज़्यादा मसरूफ़ गुजरती है? ज़्यादा मसरूफ़ गुजरती है। ये आप कैसे कह रहे हैं? ईद उल अज़हा ज़्यादा मसरूफ़ नहीं होती? नहीं, हमारे ईद उल फितर में सब हमारी तरफ आते हैं पहले दिन। चूँकि मेरे पेरेंट्स बड़े हैं, पहले मेरी दादी दादा बड़े थे, अब मेरे पेरेंट्स बड़े हैं, सब मिलने के लिए आते हैं, तो हमारा दिन बहुत मसरूफ़ गुजरता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा फरिया साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि ईद तो सिर्फ बच्चों की होती है, लेकिन मैं वैसे इस चीज़ से बहुत डिसएग्री करती हूँ। ईद आपके अंदर की खुशी का नाम है, दूसरों से मिलने का नाम है, और मतलब इट्स अ फेस्टिविटी, इट्स अ सेलिब्रेशन। और सबकी ईद है कि कोई बच्चा है या बड़ा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है कि ईद सिर्फ बच्चों की होती है और आप अपने बच्चों को तैयार करके उनको देख के आपकी ईद हो जाती है, और बस आप उनको सर्व करने में, लोगों को खाना बना के, मेहमान आते हैं उनको देखने में, या ईद इससे ज़्यादा कोई इसका मतलब भी है? देखिए जी, ईद वही बात है कि रोज़ फैमिली अगर साथ हो तो वो ईद है, खुशी आपके घर में हो तो वो ईद का ही समा होता है। और ये स्पेशल एक डे होता है जो हमारा एक इस्लामिक भी है इवेंट ये। तो ईद जो है वो तो बड़ों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। ईद वही है जिस घर में खुशी है, जिस घर में सब फैमिली मेम्बर्स मिल के बैठे हुए हैं, खाना पीना चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, बड़ा लाइटर मोड पे सारी फैमिली है, टेंशन फ्री बैठे हुए, तो वो ईद का समा। लेकिन बचपन की ईदें याद आती हैं कभी कि हम ऐसे ईद मनाते थे? हाँ, चीजें कितनी बदल गई हैं। वही है कि बचपन में ऑब्वियसली बच्चे की एक एक्साइटमेंट डिफरेंट होती है, उसको ईदी मिलने का होता है कि मुझे ईदी मिलेगी, या मैंने नए कपड़े पहनने हैं, मैंने तैयार होना है। सब घर वालों ने भी, फैमिली वालों ने भी, मामू खाला, चाचा, नाना नानी, दादा दादी, सब ने हमें ईदी भी देनी है। तो एक एक्साइटमेंट बच्चे की डिफरेंट होती है। जब आप खुद पेरेंट बन जाते हो तो आपकी वो एक्साइटमेंट डिफरेंट होती है। आप अपने बच्चे को देख के खुश होते हो, जब आपका बच्चा खुश होता है तो आप एज अ पेरेंट उस आपके अंदर एक डिफरेंट खुशी होती है कि आपके बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो वो एक डेफिनेटली
ایج فیکٹر ہے. جب آپ بچے ہوتے ہو تو آپ کی فیلنگس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, جب آپ پیرنٹ بن جاتے ہو تو آپ کی فیلنگس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ڈاکٹر اریج, کتنی بچپن کی عیدیں آپ کو یاد ہیں اور کیا فرق لگتا ہے مطلب جب اب اپنے بچوں کو عید سیلیبریٹ کرنا دیکھتی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارا وقت تھا شاید وہ بہت اچھا تھا, بہت سہانا تھا, بہت خوبصورت تھا؟ نہیں, میرا اب والا صحیح ہے, کیونکہ ایکچولی میں بکرے کا گوشت کھا نہیں سکتی تھی اور میرے ابو مجھے زبردستی کھلاتے تھے اور میں چھپتی تھی. تو میرے تو ذہن میں یہی ہے کہ اس وقت میرے لیے بڑا وہ ہوتا تھا کہ اچھا میں نے چھپنا ہے, کہاں چھپنا ہے, کیسے چھپنا ہے, تو مجھے کوئی نہ کوئی ڈھونڈ کے زبردستی کھلا دیتا تھا اور میں وامٹ کر رہی ہوتی تھی. تو مجھے اب تو زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے آئی ایم آن مائی اون کہ میں نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. نہیں لیکن آپ کوکنگ تو کرتی ہیں, آپ کے ہسبینڈ اتنے بڑے بڑے شکار کرتے ہیں مرغابیوں کے اور کس کے, مارخور اور پتہ نہیں کیا کیا, اور پھر آپ وہ بناتی بھی ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ہی نہیں کھاتی. ہاں میں نہیں کھاتی, اور جو کھانے والے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے اچھا کبھی کھایا نہیں, لیکن میں پکا لیتی ہوں لیکن میں نہیں کھا سکتی. اچھا آپ یہ قربانی کا بھی نہیں کھا سکتی؟ نہیں میں نہیں کھا سکتی. انبلیویبل کہ آپ کے ہسبینڈ کو اس قسم کا شوق ہے کہ بنا کر بھی دیتی ہیں. ان کے کلینک پہ جاؤ نا تو وہ باہر ایک مارخور بھی پڑا ہوا ہے, اس کو وہ کیا کر کے رکھا ہوا ہے, پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے, جو کہ ان کے ہسبینڈ نے شکار کیا ہوا ہے. بٹ اینی ہاؤ کاشف صاحب آپ بتائیں مطلب لائک بچپن کی عید اور اب کی عید, آبویسلی مطلب بچپن کی عید کتنی میموریبل تھی اور اب آپ کو آج کل کے جو بچے عید سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا فرق آپ کو لگتا ہے اپنی عیدوں میں اور اب جب آپ بچوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ابھی کا تو فرق یہ ہے کہ میں اور میرا بھائی ہم ایک رات پہلے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں صبح کون سی سب سے پہلی مسجد میں نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنے کے بعد پھر قربانی کرنی ہوگی. ہم تو یہ پلان بنا رہے ہوتے ہیں. اور الٹیمیٹلی جب جو اب بچے ہمارے کرتے ہیں اور جب ہم بچے تھے کہ بکروں کا دھیان رکھنا, ان کے آگے پیچھے چلنا, ان کو سیر کرانا, ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کو ڈالنا, اب وہ ہم نہیں کرتے چونکہ ہماری عمر نہیں ہے, لیکن بچے وہ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ وی انجوائے اٹ کہ بچے کر رہے ہوتے ہیں. اور جانوروں کو ملنا, میرا چونکہ بھائی خریداری کرتا ہے ساری قربانی کی, تو میرا بیٹا, میرے بھتیجے سارے اپنے چچا کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں قربانی لینے کے لیے کہ آج فلاں منڈی میں جانا ہے, آج فلاں جگہ پہ جانا ہے. تو یہی انجوائمنٹ تو یہی ہے قربانی کی. اور بچپن کی عیدیں آپ کی کیسی تھیں اور کیا مطلب کوئی عید ایسی ہے جس کو آپ بہت مس کرتے ہیں؟ بات وہی ہے جی کہ عیدیں تو شاید مس نہیں کرتے, لیکن عیدوں کے جو لوگ ساتھ تھے اور جو چلے گئے انہیں ضرور مس کرتے ہیں. جو ایسے بہت پیاروں کے ساتھ, بہت سے ریلیٹیوز, بہت سے بزرگ, بہت سے چھوٹے جو چلے گئے, ورنہ عیدیں تو ساری ایک جیسی ہوتی ہیں. تب سے لے کر اب تک مطلب آپ ماشاءاللہ یو آر ویری مچ سکسیزفل, لوگ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں, آپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہی ہوں جب آپ ہمارے شو پر آئے فار دا ویری فرسٹ ٹائم, جب میرا آپ کے ساتھ انٹریکشن تھا, تو آپ نے کہا کہ جو چیمبر میں میرے مہمان بھی آتے ہیں نا تو ان کو بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں, بلکہ کوشش کیا یو ایکچولی ڈو دس کہ اپنی پاکٹ سے ان کے لیے چائے پانی جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ آپ اپنی پاکٹ سے دیتے ہیں. سو لٹرلی میری ٹیم بہت انسپائر ہو رہی تھی جب آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی. سو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیزیں کتنی بدل گئی ہیں, اور جس طرح سے اب آپ کہہ رہے ہیں تب کی عیدیں اور اب کی عیدیں لوگ آبویسلی آپ مس کرتے ہوں گے, سو آپ کی ابھی تک کی لرننگ کیا ہے بچپن سے لے کر اب تک جب کہ آپ بہت سکسیزفل ہو چکے ہیں؟ ویسے وہ میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ میں چائے اور کافی چیمبر کے پیسوں سے ہی پیتا ہوں, لیکن میں بسکٹس اور کھتائیاں اپنے پیسوں کی کھاتا ہوں, اور میں پین بھی اپنے استعمال کرتا ہوں. کہیں سننے والے یہ کہیں کہ شاید کاشف صاحب جو ہیں وہ یہ تو ایسا نہیں کرتے, تو میں نے کہا اس کو میں کلیئر کر دوں. لیکن وہ جو آپ کے مہمان آتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ میں ان کو خود سے ہوسٹ کرتا ہوں. بالکل مہمان نوازی میری ہوتی ہے, مہمان نوازی بالکل. اور میں نے میڈم کو بھی سینڈوچ کھلایا ایک آدھ دفعہ, بہت اچھا سینڈوچ کھلاتے ہیں. ہاں جی. عید جی ساری عیدیں میں تو یہ کہتا ہوں جب آپ انٹرنلی جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں, عید تو وہ ہے. نہیں لیکن ابھی تک آپ نے سیکھا کیا عید کے تناظر میں؟ نہیں اوور آل جب آپ کچھ بھی نہیں تھے اور اب آپ بہت کچھ ہیں. دیکھیں یہ جو قربانی ہے نا, یہ جانور کی قربانی تو ہے, لیکن یہ آپ کی قربانی ہے کہ آپ نے اپنی قربانی کو کیسے دینا ہے, آپ نے اپنے احساسات کو اگلے کے لیے قربان کیسے کرنا ہے. اور میں کیا کہتا ہوں کہ جو علم میرے پاس ہے وہ اگلا مجھ سے لے لے, یہ بھی قربانی کا جذبہ ہے کہ اگلے کے لیے میری خواہش ہوتی ہے کہ میرے اگر کمرے میں یا میرے چیمبر میں کوئی سوالی آ گیا ہے, سوالی ہے نا جس کا کوئی کام ہونا ہے, تو وہ خالی نہ جائے, اس کا ایشو ریزالو ہونا چاہیے. اور جب میں میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہوں یا میرے کمرے میں کوئی گیسٹ آ جائے تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کیوں بیٹھے ہیں,
مجھے ملنے کے لیے کام کے لیے یا ویسے بیٹھے ہیں؟ جی ویسے بیٹھے ہیں. اچھا بیٹھے رہیں, کام کیا ہے؟ یہ کام ہے, اچھا کرائیں. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں ابھی بھی یہاں پر بیٹھا ہوں, اب چھٹیوں سے پہلے جب میں آیا ہوں تو میں کوئی پینڈنگ کام چھوڑ کے آیا ہوں. میری ٹیبل پہ کوئی کام پینڈنگ نہیں ہے. اور جتنا آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو یہیں سے ہمیں میسج میں ملتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ, کوئی مقام, کوئی مرتبہ دیا ہے اور بہت سے لوگ آبویسلی آپ پر ریلائی کر رہے ہیں اور آپ کے پاس استطاعت ہے, کیپیبلٹی ہے کہ آپ ان کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کر سکیں, تو آپ کو لنگر آن ہی چیزوں کو کرنا چاہیے. جو ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ ہے کہ اچھا دیکھی جائے گی, ہو جائے گا, سو فوری طور پر لوگوں کے مسائل ان کو پرائرٹائز کر کے ان کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے. اور الٹیمیٹلی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, پھر رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اچھا مجھے بریک پر جانا ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں فریہ صاحبہ سے ایک بڑا سوال میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا, بیکاز بریک کے بعد آبویسلی ان کی جگہ ہمیں ایک نئے مہمان جوائن کریں گی. سو میں آپ سے جاتے جاتے یہ پوچھنا چاہوں گی, بیکاز یو ڈیل ود اے لاٹ آف مین, جب آپ بزنس کمیونٹی سے بھی ہوتے ہیں, چیمبر میں بھی مختلف لوگ آتے ہیں, مردوں کی بات کر رہی ہوں, خواتین کے لیے آپ کیا کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ بیکاز آبویسلی جب آپ مردوں کو دیکھتے ہیں, اور ہمارے یہاں پر خواتین کو اتنا امپاورڈ موسٹ آف دا ٹائم اپنے ارد گرد موجود مردوں کی طرف سے نہیں ہونے دیا جاتا. وہ ہسبینڈ ہو سکتا ہے, وہ آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, فادر یا بھائی, سو وہ ان کے انفلوئنس میں بہت زیادہ رہتی ہیں. سو ابھی تک جتنے بھی لوگوں سے آپ ملی, آپ کی جرنی کی جو ٹیچنگز ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ اور یس, آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جتنی بھی خواتین جو امپاورڈ مزید ہونا چاہتی ہیں لیکن کسی نہ کسی کے زیر اثر ہیں, کوئی میسج آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے دینا چاہیں؟ جی میں سمجھتی ہوں خود اعتمادی جو وہ بہت ضروری ہے. سیلف کانفیڈنس وہ آپ میں پہلی بات ہے ہونا چاہیے, اور وہ سیلف کانفیڈنس آتا ہے آپ کے براٹ اپ سے. میرے فادر نے میرا براٹ اپ کیا, میری مدر کی ڈیفینیٹلی کنٹریبیوشن ہے, بٹ مین رول میرے فادر کا ہے. انہوں نے اپنے ساتھ لے کے مجھے چلے. جیسے عید کی بات ہی کر لیں اگر, تو ہم قربانی خریدنے جاتے تھے تو میں اپنے فادر کے ساتھ جاتی تھی خریدنے, تو وہ ایک ہر کام میں مجھے ساتھ رکھتے تھے. فیکٹری اپنی وہ جاتے تھے تو مجھے اکثر ساتھ لے جاتے تھے, تو انہوں نے اپنا ساتھ رکھ کے میرا براٹ اپ کیا. انہوں نے ہر چیز سکھائی, ہر اچھا برا کام اس میں ڈفرینس بتایا کہ اچھے کام کا ڈفرینس کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہوگا ان دا اینڈ, برائی کی طرف جانے میں ان دا اینڈ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. تو یہ بہت میجر رول ہوتا ہے فادر کا. پہلے تو آپ کا کنیکٹ جو رشتہ ہوتا ہے دنیا میں ایک فیمیل کا, وہ باپ کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بھائیوں سے, پھر بیٹوں سے, پھر ہسبینڈ بیٹے, اس طرح وہ چلتا جاتا ہے. بٹ فرسٹ ریلیشن جس میل سے آپ کا کنیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے فادر کا ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں جن بچیوں کی کا براٹ اپ فادرز نے کیا ہو, ان کا کانفیڈنس ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, آئی ایگری. ہاں, ان کا جو براٹ اپ ہوتا ہے وہ بڑے کانفیڈنس کا جو لیول ہوتا ہے نا ان کا, وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی دیکھیں, باپ جب اپنے بیٹے کا براٹ اپ کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بیٹا ایک فلالیس پرسنالٹی نکلے. تو اسی طرح جو اچھے فادرز ہوتے ہیں جو کنزرویٹو نہیں ہوتے, ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بھی بیٹوں کے لیول تک لے کر جائیں. بالکل ٹھیک. سو خود اعتمادی ہونا, اور خود اعتمادی آپ کو گھر سے ملتی ہے, کانفیڈنس آپ کو گھر سے ملتا ہے. اور پھر ڈیفینیٹلی آپ جب آپ انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں, لرننگ کرتے ہیں, اور آپ کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آتے ہیں ڈیفینیٹلی, تو وہ آپ کی لرننگ وہ ان چیزوں سے بھی ہوتی ہے. اور سوسائٹی میں میں سمجھتی ہوں کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا چاہیے. اگر آپ فرمڈ ہوں, اسٹرانگ ہوں, اور آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ ہو, تو اور آپ کو اپنی قابلیت پر خود یقین بھی, آپ کو پتا ہو کہ آپ کتنے پانی میں اور آپ کیا کیا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں تو یہ پتہ نہیں کر سکیں گے کہ نہ کر سکیں گے, مشکل آئے گی. چیلنجز لیں. میں نے ہمیشہ چیلنجز لیے اپنی لائف میں. میں سمجھتی ہوں کہ دوسری عورتوں کو بھی یہی چاہیے کہ چیلنج لیں. جس طرح ایک لاہور چیمبر بھی میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ وہاں پہ اتنے مرد ہیں, اتنے میل ڈومیننس بہت زیادہ ہے, تو وہ ایک چیلنج ہی تھا میرے لیے کہ میں اتنے مردوں میں بیٹھ کے کام کروں. بٹ اگین میں تھینک یو سو مچ پریزیڈنٹ صاحب آپ کا کہ میری ساتھ بہت سپورٹ ہے ان کی, کیونکہ وہاں پہ ایک جگہ دی گئی ہے خواتین کو کہ وہ اپنے آپ کو منوا سکیں, رسپیکٹ کے طریقے سے ان کے ساتھ چل سکے ہر بندہ. تو وہ بڑی ایک بات ہے. اور ہر جگہ پر اچھے برے لوگ بھی ہوتے ہیں, ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو آپ کو سپیس دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, ایک ایمبینس ہوتا ہے, ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, وہ اگر پازیٹیو ہونا تو پھر خواتین کے لیے مشکلات نہیں آتی. لیکن بالکل ٹھیک, آپ نے ساری باتیں کہی, لیکن اس بات سے اگر ہم کچھ سیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اپنے اندر خود اعتمادی جو ہے وہ لازمی طور پر پیدا کرے. سیلف کانفیڈنس آپ کو اپنی
آپ پر, اپنی صلاحیتوں پر, اپنی قابلیت پر خود یقین ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ فریحہ یونس فار بینگ ان آر ٹرانسمیشن. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد آپ سے کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. عید مبارک.